Assalamu alaikum. Hello and welcome to our show Let's Talk with Pak Hub. I'm your host Mudassir Zaki from London. हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। इस शो में हम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी शामिल करेंगे। प्रोग्राम का मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर वो अपने हम वतनों के साथ बातचीत कर सकें और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी शेयर कर सकें। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि पूरी दुनिया से जो लोग हमें प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस ऑडियो और वीडियो की सूरत में भेज रहे हैं वो हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन या राय या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो भी हम इस शो में आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। जी नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे प्रोग्राम्स हैं, वो एज सुन एज़ पॉसिबल पहुँच सकें। जी नाज़रीन, आज के इस शो में हमने शामिल किया है मुसद्दक भट्ट साहब को, जो कि विनमैक्स IT के डायरेक्टर हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़की, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पाक हब पे आने का मुझे मौका दिया और इस चीज़ की ऑप्शन दी कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों और जो भी दूसरे मुल्कों में हमारे साथी या हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं, हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। और ये जो एक सिचुएशन और ये जो एक आफत बन के हमारे ऊपर कोविड-19 आके बैठ चुका है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे सकें और जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो उन चीज़ों से, और जो हम जिन चीज़ों को देख चुके हैं यहाँ पे, उससे हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को फ़ायदा पहुँचा सकें। मुसद्दक साहब, आप इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है कोविड-19 की, क्योंकि आपके वहाँ पे अजीज रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपका पूरा सर्कल है वहाँ पर, तो वो क्या आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन क्या पहुँची है आप तक इस वक्त? इस वक्त जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे पाकिस्तान से मिल रही है और जिस चीज़ का मैं जायज़ा कर रहा हूँ, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लकीर के फ़कीर होके या मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। उसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है कोविड-19 के हिसाब से, वो एक तरह से हम अपने एक जो टाइम गेन हम कर चुके हैं पाकिस्तान में, उसको ज़ाया कर रहे हैं। मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपसे बयान करना चाहूँगा इसमें कि मेरा राब्ता मेरे रिश्तेदारों से भी है, अहल व अहबाब से भी है, और काफ़ी मेरे ऐसे पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव जो हैं रिश्तेदार भी हैं, जो कि अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं और वो बहुत काम करना शुरू कर चुके हैं और वो कर भी रहे हैं। सबसे मेन जो चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में जो आप कह सकते हैं कि डिस्कस की जा रही है, वो की जा रही है कि जी हमने कोविड-19 से बचना कैसे है और हम जो है इनकी क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको इस चीज़ में ये बताऊं कि हम लोग माशाल्लाह अपने वतन, अपने देश से दूर बैठे हुए हैं और यहाँ पे आके जो हमें नॉलेज गेन होता है या जो हम एक तरह से कह लें कि जो हम लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं, उससे हमें ये सबसे बड़ा अंदाज़ा ये होता है कि दुनिया जो है वो इस वक़्त किस जगह पे जा रही है और हम लोग पाकिस्तान में बैठ के हम लोग जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। और हमारे लिए सबसे बड़ा जो इस वक़्त नुकसान पाकिस्तान में है कि जो हमारे पास एक अच्छी क्रीम है और जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हमारे पाकिस्तान में कुछ नहीं समझा जाता। और जिन लोगों का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उनको मीडिया पे बुला के बैठा के पूछा जाता है कि जी आप बताएं कि इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं। या तो वो सियासी हस्तियां हैं या फिर वो ऐसे लोग हैं जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। तो हमें बेसिकली देखें, इस वक्त मैं सोशल मीडिया को भी फॉलो करता हूँ और काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ। फेसबुक जो है इस वक्त वो दुआओं और आयतों और आयत करीमों से भरा हुआ है। उसके अलावा आपको और कोई चीज़ भी प्रोडक्टिव नज़र नहीं आ रही। तो मेरी सबसे बड़ी जो पाकिस्तानी अपने भाइयों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है वो ये है कि खुदा के लिए जो लोग अक्ल और शऊर रखते हैं, वो अपने से कम अक्ल और शऊर वाले लोगों को इससे
آگاہ کریں اور ان کو بتانے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ کس مصیبت کی طرف جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی ایک چیز ذکی، میں نے کافی میڈیا چینلز کے اوپر اس چیز کو سنا ہے اور میں کامنٹس بھی سنتا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ اس چیز کو ایک اللہ کا عذاب لے کے بیٹھ گئے. بھائی اللہ کا عذاب تو ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر ہم لوگ پاکستانی ہونے کے ناطے یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت پاکستان، افریقہ اور جو اس وقت تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کے اوپر تو اللہ کا احسان ہے اس وقت. کیونکہ یہ چیز تو ہم جو یورپ، جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کو یہ سب سے پہلے ہٹ کیا ہے. اور انہوں نے جو اسیسمنٹس کی تھی کہ جی یہ کوئی چیز نہیں ہے، ہم اس کو ایسے کنٹرول کر لیں گے، امیون سسٹم جو ہے وہ فائٹ کرے گا آپ کا، تو بھائی یہ ساری چیزیں فیل ہو گئی ہیں اس کے سامنے. کووڈ 19 جو ہے وہ ڈفرنٹ ورژنز میں ریئیکٹ کر رہا ہے، کسی کو ہوسٹ بنا رہا ہے. ہوسٹ مینز کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وائرس کو کیری کر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہ ہو، مگر آپ جن سے بھی ملیں گے وہ لوگ اس چیز سے متاثر ہو جائیں گے. تو اس چیز کو آپ نے بڑی غور و فکر سے دیکھنا ہے. یہ ایک بہت نئی چیز ہے. یہ سارے ٹوٹکے اور تجربے جو ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. تو اور اس کی کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ حقیقی طور پہ کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے. دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہم لوگ اس وقت نہیں سمجھ رہے، پاکستان 8 سے 9 ہفتے اس وائرس سے پیچھے ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو اس کی جزا دے. عمران خان صاحب نے بہت اچھا ایکشن لیا ہے کہ لاک ڈاؤن ہم نے پاکستان کو پہلے سے کر دیا ہے. اگر یہ لاک ڈاؤن برقرار نہیں رہا تو خدا نہ خواستہ جتنی جانیں جائیں گی وہ ان گنت ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل ایڈ تو نارمل حالات میں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کہ جی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو جو ابھی نمبر اور فگرز مل رہی ہیں دوسری دنیا سے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ایجنسیز کام کر رہی ہیں، ادارے جو ہیں انہوں نے بٹھا دیے ہیں جو کہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مرنے کا اور بچنے کے جو چانسز لوگوں کے ساتھ ہیں ان کی تعداد کیا ہے. تو پاکستان میں جی ابھی جی 10 کیسز ہوئے ہیں، 50 کیسز ہوئے ہیں، 100 ہوئے ہیں. بھائی وہ 100 اس لیے آ گئے ہیں کہ کسی نے بتا دیا کہ آ گئے ہیں، وہ ڈاکومنٹڈ ہیں. وہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. جی جی. انڈاکیومنٹڈ اتنے زیادہ کیسز ابھی ہوں گے جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. سوشل گیدرنگ جو ہے اور جو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو اجتماعی جو لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ان کی حرکتیں ہیں وہ بند نہیں ہو رہی. لوگ گھروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کھائیں گے کہاں سے. تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ جو لوگ آیت کریموں کے ورد کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتاب پہ اور اللہ کے ولیوں پہ یقین رکھتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے اور ہم نے قرآن کو ہی ایز اے آپ کہہ لیں کہ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو ہی گائیڈنس لے کے چلنا ہے. تو اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، مگر اگر اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں شعور دیا ہے، تم اچھے راستہ اختیار کر لو یا برا راستہ اختیار کر لو. تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سوچو، مگر دیکھیں اس وقت سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ وائرس کسی کو نہیں دیکھ رہا. اور سب سے بڑی چیز جو لوگ یہاں پہ سمجھ نہیں رہے ہیں، 2 ویک کی ٹائم لائن میں یہ بندے کو مار رہا ہے، جو بندے مر رہے ہیں. اب یہ وائرس جو ہے ہیومن جنریٹڈ ہے، اس کو ایز اے ویپن استعمال کیا گیا ہے. چائنا جو ہے وہ ورلڈ وار 3 میں چلا گیا ہے. یہ سب بکواس ہے میری نظر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں کسی طریقے سے فائدہ نہیں پہنچائے گی. ابھی جو ہمیں چیز فائدہ پہنچائے گی پاکستان میں وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے بھائی اگر خدا پہ آپ لوگ یقین رکھتے ہیں تو اپنے گھروں میں بیٹھیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا رازق ہے، کھانے کی گارنٹی اس کی ہے. ہاں گاڑی کی قسطیں وہ آپ کی گارنٹی نہیں اٹھاتا، اور باقی جو آپ کی عیش و آرام ہے اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھائی. یہ دنیاوی معاملات ہیں، یہ آپ نے خود طے کرنے. تو جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی پیچیدہ کمپلیکس قسم کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیار اور اتنے خلوص سے بنایا ہے، اور ہم اس کی کوئی قدر نہیں کر رہے.
تو میرے خیال سے ہمارے لیے اس وقت جو سب سے بڑا ایشو پاکستان میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وائرس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو چیز ہمیں سوچنی چاہیے ہمیں وہ کرنا ہے. تو اب آپ کلونجی کھائیں، شہد کھائیں، جو دیسی ٹوٹکے کرنے آپ کریں اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں بھائی. کسی کے گھر جا کے نہ کریں یا کسی کو اپنے گھر بلا کے نہ کریں، کیونکہ ایک بندہ کتنے لوگوں کی جانوں کا ذمہ دار بنے گا یہ آپ بھی بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. اس وقت جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں نے زمین اور آسمان کو طے کر لیا ہے اور ہم لوگ ہر چیز پہ قابض ہیں، وہ اپنے ہاتھ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی چیز نہیں ہے. تو یو کے پرائم منسٹر ہیں کہ وہ بھی افیکٹڈ ہے، کریٹیکل سچویشن میں ہے. ان کا جو پارٹنر ہیں یا گرل فرینڈ ہیں یا وائف ہیں جو بھی ہیں پریگننٹ ہیں ان کو بھی اس کے سمٹمز ہو گئے ہیں. یہاں پہ اتنی سیکیورٹی میں اور اتنی زیادہ ہائیجینک انوائرمنٹ میں اگر یہ چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی تو پاکستان تو بھائی کسی کھاتے میں نہیں آتا. تو یہ اللہ کا پاکستانیوں کو کرم سمجھنا چاہیے اور یہ احسان سمجھنا چاہیے. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی اللہ نے عذاب بھیج دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو تم لوگوں کو بونس لائن دے رہا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھائی ہم. آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور ابھی ایران کو پاکستان کے بالکل ساتھ ہے وہ. بالکل وہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنا فرق ہے پاکستان میں بھی. تو میرا خیال آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت عوام کو یہ چاہیے کہ جو بھی WHO کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں ان کو فالو کریں، یعنی کہ ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈز کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، گھر سے باہر نہ نکلیں. تو اس چیز پہ پاکستان میں لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے. جی مصدق صاحب، آپ اب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ایز اے سوسائٹی پاکستان میں رہتے ہوئے اور ایز اے اوورسیز پاکستانی اس سچویشن، اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کو اور اس سے جو مالی طور پر اور جو بے روزگاری اور یہ تمام جو ہو رہی ہیں اس وقت ایشوز ہو رہے ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جائے اور کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں جو 80% سے زیادہ طبقہ ہے، میرے خیال سے میرے پاس جو یہ ڈاکیومنٹڈ فگر ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا، بیکاز مردم شماری میں تو بہت سی ہماری پبلک ہے ہی نہیں وہاں پہ. وہ روز کا کما کے روز کا کھانے والے لوگ ہیں. اور دیکھیں اس کا ایک بڑا سمپل سا حل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل انسان کو اس لیے دی ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے، اور ماشاءاللہ پاکستانیوں میں جتنی عقل ہے وہ دنیا میں شاید کسی کے پاس نہیں ہے، مگر ہم لوگ نیگیٹو اپروچ میں اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، پازیٹیو میں ہم کہتے ہیں اللہ بہتر کرے گا. تو میں آپ کو صرف اس کا ایک سمپل سا حل یہ بتاتا ہوں. پاکستانی گورنمنٹ نے اور اس وقت جو ہے وہ سہولت پروگرام نکالا ہے. اس وقت جو سب سے بہتر حل ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت پرابلم ہے جو لوگ اس وقت بالکل صاحب استطاعت نہیں ہیں اور غریب طبقہ ہے. دیکھیں ایک سمپل سی چیز ہے، جو ڈیفنس میں بھی رہتا ہے، چاہے وہ گجرانوالا ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، کینٹ ہے، کوئی بھی ایسا علاقہ ہے پاکستان کا، اس بندے کو یا ادھر کے رہنے والے ہر علاقے کے شہری کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہمارے سے لوور طبقہ کون ہے. اور لوور ان سینس اللہ معاف کرے کہ کوئی کسی سے لوور نہیں ہے، میں مالی طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس کو کریکٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ لوگ اس کو غلط بھی سمجھ سکتے ہیں. تو جو مالی طور پہ کمزور لوگ ہیں اور جن کی مدد کی جا سکتی ہے، آپ لوگ اپنی جو ہے وہ ہدایات کو گورنمنٹ کی فالو کر کے احتیاطی تدابیر لے کے ان کی ہیلپ کریں. اور اگر ہر بندہ اپنے محلے میں، اور جو لوگ آپ کے محلے میں صاحب استطاعت ہیں، چاہے وہ کرسچن ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کسی بھی وہ شیعہ ہے، یا کیونکہ اب یہ ایک جو دینی مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے. تو اس کو ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کے سوچنا ہے، اپنے طور پہ احتیاطی تدابیر لے کے ان لوگوں کی ہیلپ کریں اور یہی چیز کو آگے میڈیا سے کور کروائیں. اب میڈیا کہاں گیا ہے پاکستان کا؟ یہ پبلک کے اوپر لے کے آئیں. اور خدایا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں پبلک کو، ہم لوگ جو ہے نا وہ پاس دا بک کرتے ہیں کہ جی یہ جو ذمہ داری ہے نا یہ جی گورنمنٹ کی ہے.
بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرو، ایز اے سوسائٹی جو ہے اس چیز کا ورک لوڈ اٹھائیں ہم، تو یہ اس مصیبت سے ہم آرام سے نکل سکتے ہیں. میں لاک ڈاؤن توڑنے کی بات نہیں کر رہا، احتیاط کرنے کی بات کر رہا ہوں. ہر کوئی امیر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ مل کے اپنی پروٹیکشن کر کے اور اپنی سوسائٹی میں ہیلپ کریں، اور کریں دن کو فون. 100 سے اوپر میڈیا چینلز ہیں، بلائیں ان کو، انہیں کہ جی دیکھیں اس چیز کو کوریج کریں ہم لوگ کیسے کر رہے ہیں. اور دیکھیں جب آپ لوور لیول پہ لوکل گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں ڈیزالو کر دی گئی ہے جب سے پی ٹی آئی نے جوائن کیا ہے، اور اس وقت لوکل گورنمنٹ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. تو میرے خیال سے جو ایم ایل ایز اور جو لوکل کاؤنسلرز وغیرہ تھے اس وقت وہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہیلپ فل ریسورسز بن سکتے تھے. دیکھیں ذکی، آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اگر آپ 100% میں سے 60 یا 60 سے 70% اپنے مشن کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا مارجن ہے. لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا ویڈیوز آ رہی ہیں جی دیکھیں ان لوگوں کی ہیلپ نہ کریں، یہ لوگ جو ہیں وہ جا کے دکانوں پہ سامان بیچ رہے ہیں. او یار 2-3 رکشے والوں کو اٹھا کے تم نے دکھا دیا ہے تو سامان تو 1000 بندوں کے گھروں میں جا رہا ہے. پلیز دیکھیں میڈیا کو فالو مت کریں. جو لوگ پروفیشنل ہیں اور جو لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں جس طرح یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور سب لوگ جو ہیں اپنی اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. دیکھیں جو لوگ جس کیپیسٹی میں ہیں وہ لوگ ان لوگوں کی ٹیک کیئر کرنے کا پوری طرح سے سوچ رہے ہیں، مگر ہماری پبلک کو ان کا ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ سوچ کے کہ بھائی کوئی بھوکا نہیں مرے گا، کوئی ایسے نہیں ہوگا. مجھے تو اس چیز کی ہنسی آ رہی ہے یار، ان لوگوں کو اور کیا چاہیے. ہم لوگوں کو ٹائم نہیں ملا. یورپ میں جو یہ کووڈ 19 کی سارا سچویشن پیدا ہوئی ہے، ہم لوگ یورپ سے 4 سے 5 ہفتے پیچھے تھے. ہماری گورنمنٹ نے سوچا کچھ نہیں ہوگا جی، امیونٹی گین کریں گے، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، کسی چیز نے کام نہیں کیا. تو پاکستانی یہ نہ سمجھیں کہ جی تو ان کا امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے جو کہ ہر بندے کو ڈفرینٹ طریقے سے مل رہی ہے. ابھی میں نے ابھی میں ہوٹل میں بیٹھا ہوں یہاں پہ. میں پچھلے وینسڈے کو آیا ہوں، میرے کلائنٹ ہیں بہت اچھے، اور میں کام کے سلسلے میں نہیں آنا چاہتا تھا، لاک ڈاؤن میں تھا، مگر پرابلم ایسی تھی کہ مجھے آنا پڑا. جب میں آیا تو مجھے یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ جو ہے یہاں پہ کووڈ 19 کے کیسز ہو چکے ہیں، اور سٹاف جو ہے وہ بڑی جو ہے احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں. اور بدھ والے دن میں یہاں پہ آیا ہوں، پچھلے بدھ کو، اور جمعرات والے دن جو ہے جو یہاں پہ اونر ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، ان کے باپ جو کہ خود یہاں پہ مسٹر جیک گل ان کا نام ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور وہ اس چیز کے جو ہیں وکٹم بنے ہیں. پھر تھوڑی سی اور ریسرچ کرنا شروع کی، میں نے تھوڑی سی اویئرنیس دی ان کو. میں نے کہا بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو. بات ہوئی ہے میری اسٹاف ممبر سے، بات ہوئی ہے. میں تو اب اس آفت میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. میں نے اپنے گھر میں بات کی ہے، میں ان کو اگنور نہیں کر سکتا. میں نے اپنی وائف سے بات کی، اس نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو، گھر آ جاؤ. میں نے کہا میں گھر آ کے کیا کروں گا، میں یہاں پہ لاک ڈاؤن کروں گا، بیکاز جو ہے وہ میرے ساتھ رہے. تو میں اگر گھر چلا جاؤں تو میں تو 4 بندوں کو اور پرابلمس میں ڈال رہا ہوں. یعنی کہ آپ اس وقت سیلف آئسولیشن میں ہیں اس وقت آپ؟ میں اس وقت سیلف آئسولیشن میں ہوں، اور مانیٹرنگ اپنی خود کر رہا ہوں الحمدللہ. بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں ہم، مگر میں دیکھوں گا اگلے وینسڈے تک کیا ہوتا ہے. پرابلی شاید اس کو میں پرولونگ کروں، کیونکہ میری فیملی کی سیفٹی سب سے پہلے ہے. اور میں ابھی جس جگہ پہ ہوں میں نے ان لوگوں کو بھی سیو کرنا جو میرے ساتھ ہیں. دیکھیں آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. 2 میٹر سے انہوں نے کہا کہ جی 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز. اس کے نئی چیزیں نکل رہی ہیں. ہمارے ہاؤس کیپنگ کے مینیجر تھے ندیم، ان سے میری بات ہوئی، وہ کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے تھے. میری ان سے پرسوں رابطہ ہوا. میں نے کہا بھئی کیا پرابلم ہے. انہوں نے کہا کہ بخار ہے اور بخار نہیں جا رہا، اور پیراسیٹامول کھاتے ہیں بخار نیچے آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر بخار چڑھ جاتا ہے. اب پاکستانیوں کے تو انہوں نے کہنا جی باری کا بخار ہو گیا. تو دیکھیں نا ہمارے تو ماشاءاللہ ٹوٹکے ایسے ہیں پاکستان میں، اور جو ہماری جو ماشاءاللہ جو ایک پرانی جنریشن ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. جی پیاز زیادہ کھاؤ، پیاز کھانے سے کیا ہوگا بھائی جی، گرم پانی پی لو. 56 ڈگری تک تو یہ وائرس مرتا نہیں ہے. اس کے اوپر پروٹین کی شیل اتنی سٹرونگ ہے، یہ تو آپ کے سٹمک میں بھی چلا جائے گا تو وہاں پہ بھی جا کے اپنا کام کرے گا.
کیونکہ آپ کے اسٹمک میں سے وٹامنس جو ہیں وہ آپ کے سیلز کیچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے. تو لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یار ہم لوگ بیٹھ کے نا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. اچھا مصدق بٹ صاحب، آپ ایک فکرے میں، ایک جملے میں اس وقت جو اس شو کے دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں پاکستان میں اسپیشلی، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بھائی میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا جو کہ ہم لوگ بھی یہاں پہ یہی کر رہے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک زندہ ہیں تو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھیں اس کو، اور اس چیز میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، اور کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہر انسان گناہ گار ہے، اور عبادت اللہ کی کریں اور خدمت خلق کی کریں، کیونکہ خدمت اللہ کو نہیں چاہیے، انسان کو چاہیے، اور عبادت انسان کو نہیں چاہیے، اللہ کو چاہیے. مطلب آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، انسان کے لیے ہی ہے عبادت، انسان کے فائدے کے لیے، مگر اس عبادت میں آپ نے کیسے انسان کو تو اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو کھولیں. نفرت کی جو اور جو ایک میں سب سے اوپر ہوں اور میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس چیز کو پیچھے چھوڑ کے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ انسان سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہدایت دیتا ہے. تو میرے خیال سے سب سے بڑی چیز یہ ہے، اپنی احتیاط کریں، اپنے گھروں میں بیٹھیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، جو غلطیاں آپ لوگوں سے ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کریں. میرے خیال سے اس وقت جو عمران خان صاحب چاہتے تھے نیا پاکستان، اگر یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے جاتا ہے، آئی تھنک گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہے پبلک کی ہیلپ بھی کرے، اور ایسے نظام بھی فائز کرے جو کہ جب لوگ لاک ڈاؤن سے نکلیں تو وہ فائدے میں جائیں پبلک کے. ہم لوگ ایک دفعہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا پاکستانی اور ایک اچھا مسلمان یا ایک اچھا کرسچن یا کوئی بھی کیٹیگری میں آپ اس جگہ پہ لے لیں، بننے کی کوشش کریں. میرے خیال سے اس سے زیادہ جو ہے سمجھانا بھی مشکل ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ کہنا بھی مشکل ہو جائے گا. جی مصدق بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے مصدق بٹ صاحب لنڈن سے، اور جن سے ہم نے ابھی بات کی. ناظرین، پچھلے شوز کی طرح ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دہانی کرتے چلیں کہ آپ نے جس انفارمیشن کو فالو کرنا ہے وہ اوتھینٹک انفارمیشن جو آپ کو فالو کرنی چاہیے وہ وہی ہے جو آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے یا ہیلتھ کے اداروں کی طرف سے آ رہی ہے. اس انفارمیشن کو فالو کریں اور اسٹرکٹلی ان کی جو ہدایات ہیں ان کو آپ فالو کریں، ان پر عمل کریں. اس کے علاوہ آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو یا آپ کو واٹس ایپ کے تھرو اور بھی جو بھی میڈیمز ہیں ان کے تھرو کسی بھی قسم کی جو انفارمیشن آ رہی ہے، جو خبر آ رہی ہے، اس کی پہلے تصدیق کر لیں، اس کے اوپر پہلے ریسرچ کر لیں اور پھر اس پہ عمل کریں. اور دوسری بات یہ بتاتے چلیں کہ آپ اپنے جو سرکل میں جو لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے جو جاننے والے ہیں، ان کو آپ WHO کی طرف سے جو ہدایات ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ ان ہدایات کو سمجھ چکے ہیں تو وہی چیزیں آپ آگے ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگ اس وائرس سے اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو بچا سکیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نالج ہے، ریسرچ ہے، اور آپ کے پاس کوئی تجربہ یا ایکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اس سچویشن میں، تو آپ ہمیں اپنی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھیجیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہوگی، ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم دوسرے لوگوں تک وہ پہنچائیں تاکہ لوگ اس وقت جو پینک اور مایوسی کی حالت میں ہیں اس سے وہ نکل سکیں اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھ سکیں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا YouTube کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا YouTube کا چینل سبسکرائب کریں. اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں تو آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک بھیجیں. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی. آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے شو میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پر بات ہوگی. اپنے ہوسٹ مدثر ذکی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.